अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ा के साथ मैं हूं असद रहीम खान। पाकिस्तान की सियासत में कब क्या क्या हो जाए किसी से कुछ बाइद नहीं। जमहूरियत नहीं, जमहूरियत की माला जपने वाले कब कब आमरों के चहीते हो जाएं। आमरीत के साए में परवान चढ़ने वाले कब नजरियाती जमहूरियत का नारा लगा दें। मजहब के सियासी इस्तेमाल से दिलों को लभाने वाले कब रोशन ख्याली का दर्स देना शुरू कर दें। और कब कोई सर उठाएगा तो किसका सर ले जाएगा, यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता। ताज़ा मिसाल देखनी हो तो बलोचिस्तान असेंबली की देख लीजिए। अपनों ही की बेवफाई ने 2 दिनों में बरसर इक़्तिदार पार्टी का तख्त से तख्ता कर दिया। अब यही खदशात वफाक को भी लाहक हैं। अब चौधरी निसार साहब को पार्टी से अलहदा कर देने का परवेज़ रशीद साहब का मुतालबा ठहरे पानियों में फेंकने जाने वाला पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन ग्रुप बंदी की शिकार नून लीग के लिए अभी इम्तहान और भी हैं। अपोजिशन इत्तेहाद बलूचिस्तान तर्ज पर पंजाब पर नजरें गाड़े हुए है और 2 दिन बाद 17 जनवरी इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी तहरीक और काफ लीग एहतजाज का ऐलान कर चुकी है। अब क्या ये एहतजाज सिर्फ ज़ैनब और मॉडल टाउन शोदा को इंसाफ दिलाने के लिए होगा या फिर बतौर हुकूमत वक्त उसकी आड़ में हुकूमत को घर भेजना असल मुद्दा है। अब ये सवाल भी अहम है कि हुकूमत ने एहतजाज को फैसिलिटेट करने की यकीन दहानी तो कराई है, लेकिन एहतजाज से निमटने की हिकमत क्या होगी। सियासत के इस गर्मा गर्म माहौल में हुकूमत के लिए पहला चैलेंज सेनेट के इंतखाबात हैं। खदशात के बढ़ते उन सायों में क्या सेनेट इंतखाबात बर वक्त हो पाएंगे या खुदा न ख्वास्ता उससे पहले पहले खेल के इस असल किरदार अपने हाथ की सफाई दिखा जाएंगे। हमारे साथ आज बात करने के लिए वफाकी वज़ीर क्लाइमेट चेंज सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब, वेलकम सर। बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सर, अगर हम इससे आगाज़ कर लें, जो बलूचिस्तान में हालिया सियासी तब्दीलियाँ आपको नज़र आती हैं, बहुत देर से ये कहा जा रहा है कि जी ये मुंतखब नुमाइंदों का करना नहीं है या ये जमहूरियत की आवाज़ नहीं है, ये किसी और नक्शे कदम पे लोग चल रहे हैं। आप मुत्तफिक हैं सर? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तो बड़ा ऑब्वियस है ना। अब तो इससे इत्तफाक करना है ना करने के सवाल से बात आगे बढ़ गई। खुलेआम हुआ है जो भी कुछ हुआ वहाँ पे बलूचिस्तान में, यानी कि एक टारगेट था जो कुछ लोगों ने कह के अचीव किया। मसलन जरदारी साहब ने कुछ छुपाई नहीं है बात। सर, पीपल्स पार्टी का रोल था इसमें? बिल्कुल था रोल। वो मतलब कि वहाँ पे क़य्यूम सुमरे 1 महीने से बैठा हुआ था, क्या कर रहा था। इवन उस दिन भी वो यानी कि बलूचिस्तान में था जिस दिन मोहतरमा का वो सालगिरह का दिन था, वो जो मनाया था उन्होंने। जी हाँ। और वो ओपनली वहाँ पे जो अब बातें हैं, मैं चूँकि मेरे सामने नहीं हुई कि कितने तकसीम किसको हुआ, क्या नहीं हुआ, फिर प्राइम मिनिस्टर ने साफ कह दिए ना 2-3 बातें। तो उसके बाद क्या रह जाता है कि एफसी की गाड़ियाँ भी थीं और लोगों ने कहा कि हम पे दबाव भी था। अब प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन कोई ना उठाए, ये कभी सुना है आपने पाकिस्तान की सियासी तारीख में? तो इसका मतलब है कि या तो उनके पास फ़ोन ही नहीं था या वो कहीं ऐसी जगह थे जहाँ पे वो फ़ोन उठाने की इजाज़त नहीं थी। वरना ऐसा होता नहीं, सियासी लोग ये काम नहीं करते, वो मना कर देते फ़ोन उठा के कि जी हम नहीं आपकी बात मानते। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें इससे ऑब्वियस हैं। लेकिन हुआ ये है कि इससे जिन्होंने ये भी काम किया है ना, उन्होंने अपना नुकसान ज़्यादा किया है। ये भी मैं आपको बता दूं, जमहूरियत का तो नुकसान इस मुल्क में होता ही रहता है और फिर उसकी रिकवरी भी लोग जमहूरी लोग करते रहते हैं। ये एक तो प्रोसेस चल रहा है, ट्रांजिशन में जो पीरियड जब होता है तो ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो लोग मतलब इस बात पर खुश हैं ना, उसमें आसिफ जरदारी साहब भी हैं और कुछ और भी कुव्वतें जिनकी तरफ इशारा प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है। तो उनको क्या हासिल होगा इसमें, या हमारा क्या चला जाएगा? हमारा तो ऑलमोस्ट टेन्योर ख़त्म हो चुका है ना। इसमें से 2 नुकात जो अभी आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हवाला दिया, तो जब लोग कह रहे हैं कि जी वो किसी और की ज़ुबान बोल रहे हैं, ये क्या अब सब का सब सामने आ गया? और दूसरा सर, जब वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं कि जी ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेल खेला जा रहा है और फिर वो मशरक़ी पाकिस्तान का बाजू अलहदा होने का भी हवाला देते हैं, तो जब ये ज़ुबान थोड़ी सी फिर सख्त नहीं हो जाती, इससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो जाता? देखिए, तारीख़ जो होती है ना उसके हवाले ताल्ख ही होते हैं। ठीक है, ज़बान सख्त नहीं है। ठीक है, ये हकीकत है। आप ज़रा उठा के तो देखें ना, एक दिन में तो नहीं हो गया था ना जो ईस्ट पाकिस्तान का डुबैकल हुआ था। कौन क्या क्या किरदार अदा करता रहा। अयूब खान 1954 में आके बैठ गए,
تو اس پہ بنگالی جو ہیں انہوں نے کیا رد عمل کیا، خواجہ ناظم الدین اور سہروردی کیا کہتے تھے، میں بڑا تیزی سے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہوتے ایونچولی پھر ایک ٹرائی کا تھا، اس میں مجیب الرحمان جو ہے اس کا اپنا ایک رول ضرور ہے، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ جی میں نے 163 میں سے 161 سیٹیں لی تھیں اور بھٹو نے اتنی ہی سیٹوں میں سے 82 لی تھی، مجھے تم اقتدار نہیں دیتے ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو کیا جواب ہے ہمارے پاس بغیر کسی شک کے؟ لیکن اگر آپ ان دونوں ایونٹس کو سائیڈ بائی سائیڈ رکھیں، شانہ بشانہ رکھیں، تو ادھر جی آپ ایک کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کو تو بننے ہی نہیں دے رہے تھے، اس کو قائم نہیں ہونے دے رہے تھے. ادھر سر کیا یہ سویلین دائرہ اختیار میں نہیں آتا کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ بلوچستان کی کارکردگی نہیں سیٹسفیکٹری تو آپ اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے فارغ کر سکتے ہیں؟ اور ان ہی دنوں میں جو ثناء اللہ زہری صاحب کی پرفارمنس کے انڈیکیٹرز جب آپ دیکھتے ہیں، چاہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، چاہے سیکیورٹی کے حوالے سے، چاہے گڈ گورننس کے حوالے سے، سر لوگ زیادہ ان کی پرفارمنس سے وہ نہیں تھے سیٹسفائیڈ، ایسا نہیں؟ اگر ان کی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے تو اس کا اظہار کرنا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے، اظہار تو کسی نے بھی نہیں کیا، نہ کسی ایم پی اے نے کیا، نہ کسی وزیر نے کیا. سر وہ سال سے کہہ رہے تھے کہ خزدار اور قلعہ عبداللہ میں ہی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور یہ جو جگہیں یہ تعلق رکھتی ہیں. یہ تو باتیں ہیں نا. اوورآل تو بلوچستان کی اگر ڈیولپمنٹ دیکھیں وہ تو بہت زیادہ ہوئی ہے نا. یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اس پہ میں بات کر سکتا ہوں، ورنہ پھر مجھے گوادر سے لے کے اور ان کی جتنی بھی سڑکیں بنی ہیں، اسکول بنے ہیں، آرمی پبلک اسکول بنے ہیں، ان کو پنجاب جس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے، یہاں سے بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں. میں اور بات کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ بات تھی تو اس پہ کچھ عرصے کے لیے مہم چلنی چاہیے تھی نا، بجائے اس کے کہ زرداری صاحب قیوم سومرو کو بھیج دیں. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا. اب بات مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کیا ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو نظریہ تھا ڈیموکریسی کے بارے میں، وہ بحیرہ عرب میں غرق نہیں کر دیا آصف زرداری صاحب نے؟ یہ سارا اوپنلی کیا ہے انہوں نے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں بیٹھے ہوئے. انہوں نے پیپلز پارٹی جو بچی کچھ رہ گئی تھی نا، انہی کی وجہ سے بچی کچھ رہ گئی تھی، ورنہ اچھی بھلی جان تھی اس میں. اس کو مزید اس کو مطلب کہ اس کو ان کی جیب میں ڈال دیا اور وہ اس پہ خوش ہیں. بھئی آپ نے اگر سیاست میں نواز شریف کا مقابلہ کرنا ہے تو سیاست کے میدان میں کریں گے نا. اچھا سر، اس سے پہلے کہ ہم آصف زرداری صاحب کے دوسرے اتحاد کی بھی ہم بات کر لیں، آپ نے کہا کہ جی چلیں مہم چلائیں یا اظہار کریں، لیکن دوسری طرف سے کیا یہ واجب نہیں تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کے اپنے اسمبلی اراکین کا کہ جی وہ سامنے آئیں اور وہ ایک یکجہتی کا اظہار کریں اور وہ کہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں؟ اس میں تو نون لیگ کے اپنے پارٹی ممبران سر متفق نہیں تھے. بات یہ ہے میں تو یہ ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہو گیا نا اس کا ثناء اللہ زہری کا جو بھی ہونا تھا، اس کے بعد کسی ایک آدمی نے کھڑے ہو کے یہ کہا سمیت چیف منسٹر جو موجود ہیں قدوس بزنجو کہ ہم نے اس لیے یہ سارا کام کیا. وہ تو وہ وجہ بھی بتانے کو تیار اس لیے نہیں ہے کہ وہ وجوہات بتائی ہی نہیں جا سکتی کہ جس وجہ سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تو جو ہمارے ممبران تھے یا کسی دوسرے کے تھے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے ممبران تھے، سر اتحادی تھے، جے یو آئی ایف وفاق میں تو سارے تھے نا، بہت سارے 41 آدمی تو ایسے ہی نہیں اکٹھے ہو جاتے. انہیں کس نے اکٹھا کیا تھا یہ کوئی نہیں بتائے گا. ان کو کیا لالچ دی گئی تھی یہ کوئی نہیں بتائے گا. ان پہ کیا دباؤ تھا یہ کوئی نہیں بتائے گا. اور اگر یہ باتیں نہیں بتا رہے یا یہ باتیں نہیں تھیں تو پھر انہیں کہنا چاہیے تھا کہ ثناء اللہ زہری کو، میں نے اس سے پہلی تقریر میں کہنا چاہیے تھا قدوس بزنجو کو کہ اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اس لیے ہم نے یہ سارا یہاں پہ یہ ایک ریولوشنر انقلاب لے کے آئے ہیں. تو بھائی ایسا تو کوئی انقلاب نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ جمہوریت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی کنٹینیوٹی کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اوپنلی کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم سینیٹر منتخب کرائیں گے، سینیٹ کا الیکشن ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے. تو سر جو اپنے ہی اراکین تھے کیا وہ بتا پائیں کہ کیا مقاصد تھے؟ انہوں نے تو بتایا نا پرائم منسٹر نے کہ جی ہم پہ دباؤ تھا، یہ تو بتا دیا نا. یہ بتا دیا انہوں نے، یہ تو ظاہر ہے، ورنہ انہیں کہاں سے پتہ لگے گا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہم پہ دباؤ تھا. اب دباؤ جو ہوتا ہے نا، پریشر، اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. جی
اس قسموں پہ غور کرنے کے لیے ایک پروگرام آپ کے ساتھ کرنا پڑے گا. تو سر اگر ہم اسی دباؤ کا لفظ اگر سامنے لے کے چلیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کسی دباؤ میں آئی ہوئی ہے جب وہ بات کرتی ہے کہ ہم اتحاد کریں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے، دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی اپنے منشور کو چھوڑ چکی ہے. میں نے یہ ڈائلاگ نہیں بولا کہ انہوں نے بحیرہ عرب میں غرق کر دیا ہے بھٹو اور وزیر محترمہ کو، یہ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے ڈائلاگ بازی کی عادت نہیں. بات یہ ہے کہ طاہر القادری نے 2014 میں ڈی چوک پہ جمہوریت کی قبر بنائی تھی. ٹھیک. آصف زرداری صاحب ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا ہو، سپریم کورٹ پہ اپنی شلواریں لٹکائی ہوں گندی، ٹھیک ہے، پی ٹی وی پہ قبضہ کیا ہو اور جمہوریت کی قبریں بنائی ہوں اور کہا ہو کہ سیاست کو ختم کرو، ریاست کی بات کرو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مل کے، اور کس بنیاد پہ کہ قصور میں واقعہ ہو گیا، ماڈل ٹاؤن میں ہو گیا، تو بھائی اگر قصور کی بچی کو ضرور انصاف دلائے، اپنی بیوی کو تو پہلے دلا لے، اپنے سالے کو تو دلا لے، مرتضیٰ بھٹو کو. اس کی فیملی تو آپ پہ الزام لگاتی ہے. اگر الزام ہی کی بات ہے نا، باقی جگہ پہ بھی الزام ہے نا، ثابت تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ میلا فائڈی انٹینشن ہے، بات کچھ اور ہے. میلا فائڈی انٹینشن ہے. آصف زرداری صاحب کے خدشات کو اگر ہم پارک کر دیں تو کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کو جب وہ باقی نجفی کی رپورٹ پڑتی ہے، یا جب ماڈل ٹاؤن کا اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے سر، اور پھر اس کے 3 سال بعد کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جاتا، کیا یہ ریاست کے اور جماعت کے اور پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ کسی نہ کسی کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور انصاف مل سکے؟ کٹہرے میں تو کھڑے ہیں نا، ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے. جی ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بھی اس میں باقاعدہ کیس چل رہا ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں. یہ تو جو لوگ، مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ جو اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، کرمنل کیسز فوجداری کے، یہ کیا سیاسی کیسز ہوتے ہیں؟ اس کی بنیاد پہ سیاست ہوتی ہے؟ یہ جو بچی زینب جو ہے قصور کی، یہ کیا انسانی مسئلہ ہے یا سیاسی مسئلہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں معاشرے کا مسئلہ ہے نا، معاشرتی سماجی مسئلہ ہے نا. لیکن آپ اس سے سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ سماج کی بات نہیں کر رہے، آپ معاشرے کی بات نہیں کر رہے، آپ اپنی سوسائٹی کو ٹھیک کرنے کی بات نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہیں حکومت پلٹ دو. بھائی حکومت پلٹنے سے یہ سماجی مسائل کا بھی حل ہوتے ہیں، یا حکومتوں کو مضبوط کرنے سے ہوتے ہیں، یا نظام کو مضبوط کرنے سے ہوتے ہیں؟ سیاسی قوتوں کو چھوڑ کے اگر ہم صرف اس زینب والے کیس پہ بھی آ جائیں جناب، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ سماج سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے اور اس پہ سیاست ہرگز نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ یہ مشاہد اللہ صاحب کہ ریاست کی جو کارروائی ہے وہ یہ ہے کہ 2015 میں اسی آدمی کا ڈی این اے نمایاں ہو گیا تھا، پہنچ گیا تھا، جس کا مطلب ہے اگر پوری طور پہ تحقیق کی جاتی، اگر اس کو شاید ایک لینڈ ڈسپیوٹ سے نہ جوڑا جاتا، اگر یہ دیکھ لیا جاتا کہ 2 کلومیٹر کے دائرے میں یہ تمام کے تمام انسٹنسز ہو رہے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ 2018 میں اتنا ہمیں دردناک واقعہ نہ دیکھنے کو ملتا. تو یہ تو سر، یہ تو دس از این ایوریج سٹیزنز پرسپیکٹیو کہ زیادہ کچھ کیا جا سکتا تھا. نہیں، یہ آپ کی بات کو میں اس کے باوجود مانتا ہوں کہ یہ ہائپوتھیٹیکل ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی اس پہ کسی کو سزا دی جائے نا. تو جناب وہ پنجاب حکومت ہی دے گی، پنجاب حکومت ہی دے گی نا، تو اس کو بھی اجاگر کرنا چاہیے نا، بجائے اس کے کہ اپنی سیاستیں کریں. میں تو کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے فرشتے ہوتے ہیں حکومتوں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، یا آپ ریاست کی بات فرما رہے ہیں نا، تو ریاست کا مطلب تو ادارے ہیں نا، تو ادارے تو بہت سارے ہیں نا اس ملک کے اندر. بلوچستان کی حکومت گرانے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ یہ جو قصور کی جو بچی ہے ہماری، اس کے قاتلوں کو پکڑنے پہ اپنی توجہ مرکوز کی جائے. پنجاب حکومت ہی کرے گی نا، پنجاب حکومت ہی کرے گی، لیکن اور بھی بہت سارے لوگ جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں نا حکومت گرانے کے لیے اس نقطے پہ، وہ اس کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ یا ہر شخص اپنے اپنے صوبے میں اپنے اپنے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑتا؟ ساروں کو پنجاب کے مقتول اور قاتل کیوں یاد آتے ہیں؟ مجھے بات بتائیں کہ بڑا واقعہ ہے جی ماڈل ٹاؤن کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی واقعہ بڑا ہے، لیکن کیا ڈی آئی خان کا واقعہ بڑا نہیں ہے؟ وشال خان کا واقعہ بڑا نہیں ہے؟ بلدیہ میں جو 259 لوگ مرے ہیں وہ سندھ میں ہے نا، وہ کوئی ڈھاکے میں تو نہیں ہے. تو 12 مئی جو ہوا ہے اس میں تو میں خود مرتے مرتے بچا تھا، اس کی کوئی انویسٹیگیشن کر لی ہے؟ یا کراچی کا کوڑا اٹھا لیا ہے جو آپ کو اس کی قصور کی فکر ہوئی ہے؟ تو یہ وہ بات پھر کہوں گا میلا فائڈی ہے. لوگ انسانی مسئلوں پہ، سماجی مسئلوں پہ
اپنی سیاست اور اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے منہ کو کالا کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اس میں سر جب آپ نے کہا کہ جی یہ ان باقی صوبوں میں دیکھیں، آپ نے سندھ کا حوالہ دیا، خیبر پختونخوا کا حوالہ دیا، سیاسی مخالفین آپ کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو صرف انصاف کی آواز اٹھا رہے ہیں، اور جہاں تک ماڈل ٹاؤن کی بات ہے آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جی یہ کرمنل کیسز ہیں، لیکن اس میں سے جسٹس باقر نجفی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو وزیر قانون ہیں وہ اس کارروائی کے آرکیٹیکٹ تھے. یہ لفظ ان کا ہے، میرا نہیں ہے. انہوں نے چیف سیکرٹری کا بھی حوالہ دیا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کی وہاں نمائندگی کر رہے تھے. تو اینڈ میں سر کیا اس پہ مورل پلین پہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ شاید کسی کو مستعفی ہونا چاہیے؟ نجفی رپورٹ میں یہ بات اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. نجفی رپورٹ کے اندر انہوں نے کسی کو ذمہ دار قرار نہیں دیا سمیت رانا ثناء اللہ کے. لیکن بات یہ ہے کہ اتنے بڑے جب واقعات ظہور، مثلا پرسوں 17 جنوری جو ہے اس کو مظاہرہ ہو رہا ہے بہت بڑا ڈیمانسٹریشن. اب آج میٹنگیں ہو رہی ہوں گی نا، کہا ہوگا نا میٹنگیں کرو، کیسے کرنا ہے، انتظامات کیا ہے، کب کہاں سے رستہ ہوگا، کیا ہوگا. اسی لحاظ سے اس وقت بھی یہی حالات تھے نا، یہی انداز سے جب لٹ گئی تھی زندگی میری. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اس کو آپ رنگ نہیں دے سکتے. یا تو نجفی صاحب یہ نہ کہتے ہیں نا کہ بھائی یہ واقعات ہیں اب خود ہی فیصلہ کر لیں. انہوں نے تو فیصلہ نہیں کیا نا. انہوں نے نہ چیف منسٹر کو کہا، نہ رانا ثناء اللہ کو کہا. اس کے باوجود درجنوں پولیس والے پکڑے گئے، آج بھی اندر ہیں. لیکن اسی دہشت گردی کی مشاہد اللہ صاحب اسی رپورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈس انگیجمنٹ لفظ کہیں سامنے دیکھنے کو نہیں ملا. اسی رپورٹ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ حالات و واقعات سامنے رکھتے ہیں تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قصوروار کون ہے. اسی رپورٹ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تمام پولیس کے گواہ تھے وہ صرف اور صرف ایک دوسرے کی کہانیوں کو کور اپ کر رہے تھے. تو وہ تو ایک پھر سلسلہ بن جاتا ہے. نہیں لیکن رپورٹ کے اندر کانٹرڈکٹری چیزیں ہوتی ہیں. اتنی لمبی جب رپورٹ ہوتی ہے نا، اسی رپورٹ میں یہ بھی تو ہے نا کہ سب سے پہلے فائرنگ طاہر القادری کے گھر سے ہوئی ہے. سر اس میں مختلف سورسز انہوں نے دیے ہیں. میں نے تو کہہ دیا نا بھائی آپ کو، تو مجھے معلوم ہے آپ نے یہ سوال کرنا تھا. وہ کانٹرڈکٹری ہے. ایک ایجنسی کہہ رہی ہے نہیں ہوا، دوسری کہہ رہی ہے نہیں ہوا. لیکن اس پہ آپ پھر نجفی رپورٹ، بات یہ ہے جو لوگ نجفی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے تو بائیکاٹ کیا تھا. وہ آج نجفی رپورٹ کی بات کیسے کر سکتے ہیں جس رپورٹ کا آج بھی جتنی اصل میں انصاف آپ عدالتوں سے لیتے ہیں نا، جا کے عدالتوں کا آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. آپ کسی رپورٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں ہم نے حکومت گرانی ہے. تو بھائی یہ کون سا آپ اس کا مطلب ہے لاشوں کی سیاست کر رہے ہیں ماڈل ٹاؤن پہ بھی اور اس بچی، معصوم بچی پہ بھی، جس کے مطلب کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا. بجائے اس کے کہ اس ظلم کو کم کرنے کی یا آئندہ رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں لوگ جناب ان کے خون کو اتنا ارزاں سمجھا ہوا ہے کہ اس کو بیچ کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر رہے ہیں جو کہ وہ کر نہیں پائیں گے. اس نقطے پہ سر وقفہ لیں اور اگلے حصے میں بات کریں گے کارکردگی کی بھی اور کارروائی کی بھی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو نیوز آئی. گفتگو جاری ہے وفاقی وزیر مشاہد اللہ خان صاحب کے ساتھ. مشاہد اللہ صاحب، آپ نے ابھی دباؤ کا لفظ استعمال کیا، ہم نے وزیر اعظم پاکستان کی بھی بات کی. جناب کیا یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے کہ تمام سازشوں کو پھر آخر کار بے نقاب کر دیا جائے؟ یا دبے ہوئے الفاظ کے ذریعے ہی ہم واٹس ایپ کال کہیں گے، ہم کہیں گے کہ جی کچھ قوتیں ہیں، ہم کہیں گے جمہوریت خطرے میں ہے، ہم ایسٹ پاکستان کا حوالہ دیں گے. وائی ناٹ بی کلیئر کٹ اور کہیں کہ جی یہ لوگ ہیں، یہ اس طرح کر رہے ہیں اور ان کے مقاصد یہ ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سازشیں جو ہے نا وہ بے نقاب، ان کے مقدر میں بے نقاب ہونا لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا کہ سازشیں لاکھ اڑاتی پھرے ظلمت کے نقاب، لے کے ہر بوند نکلتی ہے ہتھیلی پہ چراغ. تو وہ تو نکلیں گے. یہ تو ہوا ہی نہیں ہے کہ کبھی. اور آج کل کے دور میں سازشیں، میں آپ کو بات بتاؤں، کل کے اخباروں میں تمام میں ڈان سمیت چیف جسٹس صاحب کا جو بیان ہے اس میں انہوں نے صاف کہا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ایک بڑی صاف گوئی کا صحیح معنوں میں باب رحمتے کا کردار ادا کیا. انہوں نے کہا جی آج کل عدالتوں میں من مانی اور من مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں، قانون کے مطابق نہیں. سر انہوں نے کہا کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کچھ کوارٹر سے، یہ انہوں نے ڈسکلیمر دیا تھا اس سے پہلے. نہیں ڈسکلیمر نہیں، ان کا مطلب یہی ہے. جتنا سارے میں نے اخباروں میں اردو میں بھی اور انگلش میں بھی جو پڑھا ہے میں نے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ منصفی نہیں کر رہے. میں اس کو ایلیبریٹ کر رہا ہوں. اور بدقسمتی کا قرار بھی دیا تھا انہوں نے کہا تھا بدقسمتی ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں. اب یہ بڑا اچھا سٹیٹمنٹ ہے نا, تو سوچنا یہ چاہیے کہ لوگ یہ کیوں سوچ رہے ہیں, اور یہ اگر درست سوچ رہے ہیں تو پھر اس کو ریکٹیفائی کس نے کرنا ہے؟ بابے نے کرنا ہے نا. تو بابا ریکٹیفائی کر دے نا. تو بات ہی خالی ہمیں انفارم کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں. لیکن جناب جب حکومت وقت ایک بیانیہ لے کے رکھتی ہے عوام کے سامنے, انمول ہیروں کی بات کرتی ہے, واٹس ایپ کالوں کی بات کرتی ہے, انہی فیصلوں کے بارے میں بات کرتی ہے, تو عدالت عظمیٰ تو اسی چیز سے ریاکٹ کرے گی کہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کے سامنے یہ بیانیہ رکھا جا رہا ہے. نہیں, یہ بیانیہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. دیکھیں بیانیہ اور چیز ہوتی ہے, بیان تو روزانہ لوگ دیتے رہتے ہیں, اس میں کچھ سچے ہوتے ہیں, کچھ جھوٹے ہوتے ہیں, کچھ کھرے ہوتے ہیں, کچھ کھوٹے ہوتے ہیں, کچھ لمبے ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ دبلے ہوتے ہیں, کچھ موٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کو چھوڑے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ واٹس ایپ کالیں پکڑی گئی تھیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو JIT بنی تھی اس میں PMLN اور نواز شریف کے شدید مخالفوں کو رکھا گیا تھا اور وقت سے پہلے اس میں تحفظات کا اظہار کیا گیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ نیب میں 15 سال سے کیس جو ہے پڑے ہوئے ہیں, ان کے فیصلے نہیں ہوئے, لیکن نواز شریف کا فیصلہ جو ہے کہا گیا ہے کہ 6 مہینے میں کرو؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ 21 کروڑ کے ملک میں صرف ایک شخص کا اور اس کے خاندان کا احتساب ہو رہا ہے, اور احتساب کرانے والے مدعی خود ان کی آف شور کمپنی ہے؟ یہ ساری حقیقتیں ہیں, یہ بیانیہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہی باتیں شاید حقیقت میں تبدیل ہو جاتی ہیں کہ 90 کی دہائی میں میاں نواز شریف صاحب انہی عدالتوں سے بری ہو رہے تھے. ہائی جیکنگ کیس میں بری ہوئے وہ. شروع میں جب عدالت عظمیٰ نے ان کی حکومت کو بحال کیا تھا, بہت نامور کیس ہے وہ, میاں محمد نواز شریف ورسز فیڈریشن. اس کے آخر میں بھی جب آپ یہ باقی بھی حوالے دیتے ہیں, عدالت عظمیٰ نے تو اب جا کے میاں نواز شریف صاحب کو اس طرح کی سزا دی ہے. بہت دیر تک دوسری طرف بیانیہ یہ دیا جا رہا تھا, زرداری صاحب کہہ رہے تھے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہہ رہی تھی کہ مسلم لیگ نواز تو آتی ہی نہیں ہے سامنے. پہلی بات تو یہ کہ 1990 میں یہ کام نہیں ہوا, یہ 2000 کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے, جب انہیں دہشت گرد اور پتہ نہیں ہائی جیکر ڈکلیئر کیا گیا. اب مجھے یہ مذاق نہیں تھا, کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ اور پھر یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انہی عدالتوں نے انہیں سزا بھی دیا ہے, ہائی جیکر عمر قید کی سزا دی, اور 2009 میں بری کیا. بری اس لیے کیا کہ انہی عدالتوں نے یہ سمجھا کہ یہ درست نہیں. میں تو ابھی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بابا اگر یہ کہہ رہا ہے فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تو اس کو ریکٹیفائی جلدی کر لینا, 9 سال کا انتظار نہ کریں. انہوں نے بات کنوے کر دی ہے جس کی ہمیں خوشی ہے, ہم نے اس کو ریسیو کیا ہے بڑا پازیٹیولی, لیکن اس سے آگے بڑھے نا. اب تو بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو تو ان کے پورے خاندان کو سزائے دی. میرا نقطہ یہ ہے کہ کیا اس ملک میں ایک نواز شریف ہے جس کا احتساب ہونا چاہیے, یا باقی بھی کسی اور کا ہونا چاہیے یا نہیں, یا جو احتساب کر رہے ہیں ان کے ہاتھ صاف ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں, لیکن مشاہد صاحب اگر فرض کریں آپ جج ہوتے ہیں, آپ کو ایک فہرست دی جاتی ہے کہ جی یہ تمام لوگ اپریل 2016 میں پینوما میں ان کے نام سامنے آئے ہیں, تو کیا اگر آپ صرف اور صرف ترجیح کی بات کریں, انصاف تو آپ نے کرنا ہے سب کے ساتھ, کیا ترجیح یہ نہیں بنتی کہ سب سے پہلے آپ وزیر اعظم پاکستان سے ہی آغاز کریں؟ بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کا اگر نام ہو تو ضرور کریں, اس کا تو نام ہی نہیں ہے, اس کی آف شور کمپنی آج تک نہیں ثابت ہوئی. اور یہ جو گڑبڑ بھی فیصلے میں لکھی ہوئی ہے نا, یہ جو کہہ رہے ہیں نا من مرضی کے فیصلے, وہ یہ ہے کہ کرپشن کیا 1.5 سال اور اقامے میں سزا دی. اس کا مطلب ہے کرپشن نہیں ہوئی کہیں پہ, کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے, کوئی پیسے باہر نہیں بھیجے گئے, کوئی کیک بیک باہر نہیں بھیجی گئی. اس کا یہ مطلب ہے. مشاہد صاحب وہ 10 والیوم دیے تھے انہوں نے ثبوت کے, اس میں ڈاکیومنٹ پہ ڈاکیومنٹ, انہوں نے گلف سٹیل پہ انہوں نے اٹھایا, پولیس پہ انہوں نے اٹھایا. سزا کیوں نہیں دی؟ دیتے سزا تو ٹرائل میں ہوگی نا سر, جب نیب کورٹس میں جائیں. دیکھیں نا ٹرائل میں تو پھر انویسٹیگیشن ہے, یہ وہاں پہ کیوں کرتے رہے اس چیز کی, ٹرائل کورٹ میں اگر سر یہ تو بات تو پہلے ہی ٹرائل کورٹ میں یہی تو کہہ رہا ہوں گڑبڑ ہے نا. ٹھیک ہے بھائی جان, پہلے دن وہ کہہ دیتے کہ جی یہ ہمارا تو کیس ہی نہیں ہے, ٹرائل کورٹ کا کیس ہے. اچھا, ماتحت عدالتوں پہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کسی جج کو
مطلب کہ دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے مشاہد اللہ صاحب یہ تسلیم کر لیا، یہ اگر باتیں ساری تسلیم بھی کر لیں، اسی عدالت نے پھر جا کے حدیبیہ میں کہا کہ جی یہ تو بالکل غلط ہو رہا ہے، اور بار بار ان کو ڈریگ کر کے نہیں کیا جا سکتا، اسحاق ڈار صاحب کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور یہ ایک پروسیکیوشن کی فی آرٹ کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اور ساتھ میں سر ہم پھر واپس اسی سوال پہ آ جائیں گے کارکردگی حدیبیہ کی بات ذرا سا رک جائیں، دیکھیں حدیبیہ کا دوسری دفعہ چل رہا ہے، حدیبیہ کا تو پہلے کوائش ہو چکے ہیں 2 دفعہ ہائی کورٹ سے، یہ تو وہ دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے ابھی ایک بات فرمائی کہ بھائی پریارٹی پرائم منسٹر کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی ہونی چاہیے، تو بھائی یہ جو ابھی 5 سال میں کوئی کیس نکالتے ہیں نا، اگر وزیر اعظم کی حیثیت سے کرنا تھا تو یا شہباز شریف کا 10 سال کا نکالتے یا 5 سال کا نواز شریف کا نکالتے، آپ تو 25-30 سال پرانی باتیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ٹھیک نہیں ہو رہا نا، گڑبڑ ہے نا، ورنہ اگر پریارٹی دینی ہے وزیر اعظم کو تو وزیر اعظم نے 5 سال میں بڑے بڑے کام کیے ہیں نا، بڑے بڑے منصوبے کیے ہیں نا۔ 2 سال میں سر جب یہ تمام پیناما کی کاروائی ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی وہی وزیر اعظم صاحب کیا پارلیمنٹ کے ذریعے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو حل نہیں کر سکتے تھے، یا 62-63 میں ترمیم نہیں لا سکتے تھے، یا پوری طور پہ کسی طرح سے صفائی نہیں پیش کر سکتے تھے، یا جوڈیشل کمیشن نہیں قائم کر سکتے تھے؟ تو چاروں آپشن ان کے سامنے تھے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے، یا کرنا چاہا یا نہیں چاہا، میں تو میں تو ابھی یہ بات نہیں کر رہا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف کو سزا دینا، پاکستان کو سزا دینا ہے، اس ملک کی معیشت کو سزا دینا ہے، اس ملک کی جمہوریت کو سزا دینا ہے، اس ملک کی تیزی سے ترقی جو 2009 پہ ملی تھی 2.9 پہ ملی تھی 5.5 ہے نا اس وقت، ریزرو کہاں تھے آپ کے، تمام جی ڈی پی کہاں تھی، تمام انڈیکیٹر کہاں تھے، آپ کے نیشنل اور انٹرنیشنل ادارے کیا کہہ رہے ہیں؟ حکومت قائم رہی سر، حکومت تو یہ آپ کی اپنی ہے، ہماری ہے نا۔ جب میاں صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ سارے انڈیکیٹر گر رہے ہیں، تو سیاسی جماعت انہی کی ہے، گر نہیں رہے، گر کہاں سے رہے ہیں؟ نہیں انہوں نے ابھی یہ فرمایا 2013 سے 17 تک کی بات کریں نا بھائی، سر میں اسی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ابھی فرمایا کہ جب سے میں گیا تو اس کے بعد اب ہمیں اس طرح کے درپیش بحران ہے، لیکن حکومت وہی ہے نا سر۔ لیکن اتنا زیادہ وہ کام کر کے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پہاڑ گرتے گرتے گرتا ہے، دیوار 1 منٹ میں گرتی ہے۔ چیز یہ ہے کہ یہ سارے دیکھیں نا، جب ایک ٹرین جا رہی ہے جی، اس کا ڈرائیور بڑی اچھی ڈرائیونگ کر رہا ہے، لوگ سو رہے ہیں، اچانک آپ ٹرین کو روک دیں اور کہیں جی ڈرائیور تبدیل کرو، تو بھائی فرق تو پڑے گا نا، انویسٹر پہ بھی فرق پڑے گا، وہ بھاگا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ جی آپ اپنے پرائم منسٹر کو بچا نہیں سکے تو ہماری انویسٹمنٹ کو کہاں سے بچائیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاکستان کو سزا دی گئی نا، 1800 ارب کا نقصان صرف اسٹاک ایکسچینج میں ہوا، وہ میرے آپ کے نہیں تھے پیسے، کسی نہ کسی کو تو تھے نا، کسی انویسٹر کے تھے، کسی پاکستانی کے تھے، معیشت آپ کی رک گئی، بہت سارے منصوبے ڈیلے ہوئے، اب دوبارہ شروع ہو چکے ہیں، لیکن جی اور آج بھی اس کی ہمت دیکھو، اس کی محبت دیکھو پاکستان سے، کہ وہ اب بھی لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے زیادہ، اور کام وہ اتنا کر گیا ہے کہ جو جن نہیں کر سکتے۔ آپ نے اسٹیبلٹی کی بات کی، تو کیا یہ پھر حکومت وقت پہ یا سیاسی جماعت پہ واجب نہیں ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح سے وہی جماعت ادھرے مت؟ اگر پرویز رشید صاحب اب فرما رہے ہیں کہ جی چودھری نثار صاحب کو اگر پارٹی سے اس طرح کے اعتراضات ہیں تو وہ چھوڑ دیں، یا اگر اراکین بلوچستان اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نواز کے اپنے اس نو کانفیڈنس موشن میں شامل ہو رہے ہیں، یا اگر بہت دیر تک آپ کے جو اور یہ آئی نو سر بہت فرق سوال آ رہے ہیں بیچ میں، اگر منسٹر فار فائنانس تبدیل نہیں ہو پا رہے، یہ سب کا سب کیا پی ایم ایل این نہیں کر سکتی تھی؟ یہ سب کا سب حکومت نہیں کر سکتی؟ کسی طرح سے ایک یکجہتی کی ایک لہر جائے آگے؟ دیکھیں یکجہتی جو ہوتی ہے نا سیاسی جماعتوں میں، اس کا فنڈامنٹل صرف ایک ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ اگر آپس میں اختلاف بھی کر رہے ہیں، وہ لیڈر اپنے آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو محمد نواز شریف پہ تمام اختلافات کے باوجود سارے لوگ متفق ہیں۔ بٹ سر انہی محمد نواز شریف صاحب کا کہنا ہے سر کہ اب شہباز شریف صاحب لیڈر بنیں گے۔ نہیں، اس لیے بنیں گے کہ آپ اس ملک کی عدالتوں نے انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا نا، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو بنے گا نا پھر۔
تو اس میں تو کوئی غلط نہیں کہا نا. اور سب متفق ہیں؟ دیکھیں لیڈر ہمارے یہاں کا کیا کلچر ہے جناب, جو لیڈر ہوتا ہے پارٹی کا اس کی خواہشات کو پریورٹی دی جاتی ہے. فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے, لیکن ہماری پارٹی جو ہے وہ نواز شریف کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. نواز شریف آج مظلوم بھی تو ہے نا, تو اب تو اور زیادہ کھڑی ہوئی ہے, اور چکوال میں ہم نے یہ بات ثابت بھی کر دی. اچھا, جہاں تک اختلافات کی بات ہے, جی اختلافات ہونا تو کوئی برائی نہیں ہے نا, اختلاف نہ ہونا برائی ہے میرے نزدیک. اس لیے کہ آپ کوئی آرم فورسز تو نہیں ہیں, آپ تو ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہیں. مثلا میں ایک بیان دے دوں, میرا کوئی کیا کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ہاں, میں اگر آرمی میں بریگیڈیئر ہوں, میں آرمی چیف کے خلاف بیان دوں گا تو میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا, مجھے کوارٹر گارڈ کر دیں گے, اندر ڈال دیں گے, میں نہیں کروں گا کبھی بھی. لیکن سیاسی جماعتوں میں کہ ہم تو سیاسی جماعتوں کے بریگیڈیئر ہیں نا, تو اس میں ہم کر سکتے ہیں نا بات بھائی. تو جناب اگر اسی طرح کی پھر انجینئرنگ ہو رہی ہے تو کیا وہ چکوال میں کیوں نہیں کر لیتے؟ کون سی؟ جس طرح آپ نے ابھی چکوال کا حوالہ دیا نا جناب, اور ابھی کہ جی لوگ آ رہے ہیں, پیچھے سے آ رہے ہیں, فرق طرح کی قوتیں ہیں, تو ان تمام انتخابات میں کیوں یہ سامنے نہیں آتا؟ فائدہ نہیں ہوا نا. 120 میں کر کے دیکھ لیا, پھر N4 میں کر کے دیکھ. ساروں میں تو آپ کامیاب ہوئے مشاہد اللہ صاحب. نہیں, ساروں میں نہیں ہوئے نا, پشاور 4 میں تو نہیں ہوئے. اچھا, پشاور 4 میں نہیں, 120 نہیں ہوا نا, 120 میں. لیکن ہمارا 1,15,000 کا مقابلہ تھا, اس کو ایکسکیوز کیا نا, پھر یہاں پہ نہیں کر سکے, تو پھر ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, یہ تو کرنے والوں پہ ہے نا بھائی کہ وہ کب کرتے کب نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, عوام کی جو رائے ہوتی ہے نا, اس سے آپ نہیں لڑ سکتے زیادہ دیر تک. یہ طے ہے, مسلمہ اصول ہے کہ یہ جو جمہور ہے نا, یہ بڑی خوفناک ہوتا, بڑا بظاہر کمزور ہے, لیکن یہ بڑا طاقتور ہوتا ہے جب اس کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے. تو اتحاد اس لیے پیدا ہو رہا ہے, میں نے چکوال کی مثال دی کہ اتحاد پیدا ہو رہا ہے, مقبولیت بڑھ رہی ہے. آپ نے جو سوچ کے نواز شریف کے ساتھ کیا تھا نا, وہ آپ نہیں حاصل کر پائے. اب مایوسی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, اور ڈس اپوائنٹمنٹ میں اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں جو بلوچستان میں ہوا. لیکن سر وہ تو آپ نے کہا مظلوم شخص ہے, لیکن وہ مظلوم شخص سر کسی عہدے پہ فائز ہو نہیں سکتے. وہ تو پہلے بھی مطلب کہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں, پھر ہو گئے تھے نا. ٹھیک ہو گئے تھے نا. ٹھیک ہے, یا تو پہلی دفعہ یہ کام ہو رہا ہوتا, اور پھر جس طرح سے ہوئے ہیں. دیکھیں پتہ ہے بات کیا ہے, یہ فیصلوں سے کبھی کسی کی سیاست ختم نہیں ہوتی. ہاں, اگر پاکستان کے عوام اس فیصلے کو مان لیتے تو پھر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے, وہ نہیں بن سکتے تھے. اگر پاکستان کے عوام نے اس ڈسکوالیفیکیشن کے فیصلے کو نہیں مانا تو کچھ دیر تو تھی, اندھیر نہ تھا. لو دکھ کے بادل چھٹتے ہیں, نواز شریف کا جو دور آ پہنچا, پھر انصاف کے ڈنکے بجتے ہیں. پھر یہ ہو جائے. اسی نقطے پہ وفاقی وزیر مشاہد اللہ خان صاحب, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک اجازت دیجیے, خدا حافظ.